अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ नावल नेम इज़ ये बाजी किसने हारी है, रिटन बाय साइमा अकरम चौधरी। यूनिवर्सिटी का अब्दुल रज़ाक उर्फ गोंगलू हाथ में एक पर्चा लहराता हुआ आंधी और तूफ़ान की तरह भागता हुआ क्लासरूम की तरफ आ रहा था, और रास्ते में वो कॉरिडोर मुड़ते ही वो शाइस्ता उर्फ हरी मिर्च से बुरी तरह टकराया। हरी मिर्च के मुंह से निकलने वाली चीख ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। हरी मिर्च की नन्ही मुन्नी सी सुर्ख नाक जो नज़ले की वजह से अक्सर सुर्ख रहती थी, और उस पर धरा गुस्सा उसकी जिसकी वजह से उसे हरी मिर्च का खिताब मिला था, उस वक्त भी गुस्से और इश्तियाल से सुर्ख हो चुकी थी। मनहूस गोंगलू, क्या अंधे हो गए हो? आंखों में मोतिया उतर आया है क्या? और ये क्या सांड की तरह मेरे सामने दीवारें चीन बनकर खड़े हो गए हो? पीछे हटो। हरी मिर्च का गुस्सा किसी तौर कम होने को ना था। कोई और वक्त होता तो गोंगलू उसे ईंट का जवाब पत्थर से देता, लेकिन उस वक्त उसका सारा ध्यान सीढ़ियों की तरफ था, जहां ऋतिक रोशन अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ भागता हुआ इंतहाई खौफनाक तासुरात के साथ इधर ही आ रहा था। नाम तो ऋतिक रोशन का असल में नईम चौधरी था, मगर अपने कमज़ोर जिस्म और बेतहाशा लंबे कद और मोटी मोटी आंखों की वजह से उसे पूरी क्लास ने ऋतिक रोशन का नाम दे रखा था। गोंगलू उसे अपनी तरफ आता देखकर एक दफ़ा फिर से खौफ ज़दा होकर भागा था। उसकी तमाम तवज्जो हाथ में पकड़े कागज़ की तरफ थी। ठहर जा कमबख्त गोंगलू, तुझे अल्लाह करे हैज़ा हो जाए, तेरे दांतों में कीड़ा लगे, तू मोबाइल में 500 का लोड डलवाए तो वो खाली निकले, सरकाज़मी के टेस्ट में फ़ेल हो जाए। ऋतिक रोशन कॉरिडोर में भागते हुए औरतों की तरह बदुआओं पर उतर आया था, और उसकी आखिरी बदुआ थोड़ी सी रद्दबदल के साथ ही उसी वक्त पूरी हो गई थी जब गोंगलू कॉरिडोर से मुड़ते हुए सरकाज़मी से बुरी तरह टकराया। ला हौला वला कुव्वता, क्या जंगली भैंसे की तरह भागते फिर रहे हो? सरकाज़मी अपने सर को बुरी तरह सहलाते हुए गुस्से से बोले। कॉरिडोर में बिखरी उसकी किताबें और नोट्स हरी मिर्च ने जल्दी जल्दी उठा कर दिए और नंबर बढ़ाने का मौका हाथ से ना जाने दिया। थैंक यू, तुम एक अच्छी लड़की हो। प्रोफेसर काज़मी गुस्से में भी अखलाकियात नहीं भूले थे, और उनके मुंह से तारीफ़ी कलमात सुनकर लाल सुर्ख होती हरी मिर्च को गोंगलू खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। सरकाज़मी ने किताबें हाथ में पकड़ते ही गुस्से और नागवारी से गोंगलू और ऋतिक रोशन को देखा। ऋतिक की बेचैन नज़रें गोंगलू के हाथ में पकड़े कागज़ पर थीं, और वो उचक उचक कर उसे लेने की नाकाम कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर काज़मी ने हाथ बढ़ाकर गोंगलू से कागज़ छीना, और वहीं खड़े खड़े दोनों की शान में जो कलमात कहे वो सारी यूनिवर्सिटी और फाइनल ने अपने गुनहगार कानों से खुद सुने। सर काज़मी वो इश्ताल अंगेज़ पर्चा बतौर सबूत हाथ में पकड़े क्लासरूम में दाखिल हुए थे। पूरी क्लास के लिए अपनी मुस्कुराहटों को छुपाना इंतहाई दुश्वार हो रहा था। हरी मिर्च अपने सब्ज़ रंग के बड़े बड़े फूलों वाले प्रिंट के सूट में बड़े फ़ख्र से क्लासरूम में दाखिल हुई थी, जबकि ऋतिक रोशन और गोंगलू के चेहरे के सारे फ्यूज़ उड़े हुए थे। प्रोफेसर काज़मी ने अपनी आंखों पर लगी ऐनक को उतार कर शर्ट की एक जेब में रखा, जबकि दूसरी जेब से दूसरा चश्मा निकालकर पहले तो टिश्यू पेपर से साफ़ किया और फिर आंखों पर लगा कर गोंगलू से बरामद शुदा पर्चा ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। पर्चा मुशाहदात कुल नंबर 33, वक्त लामहदूद, कामयाबी के नंबर 100। नोट: कमरे इम्तिहान में गैर ज़रूरी मवाद मसलन पेंसिल, कलम, दवात ले जाने की इजाज़त नहीं, अलबत्ता बंदूक, रिवॉल्वर और पिस्तौल के साथ नकल ले जा सकते हैं। पहला सवाल लाजमी छोड़ दें, बाकी अपनी जहनी सलाहियत और नकल के मुताबिक हल करें। सवाल नंबर 1, बेवकूफ़ी से क्या मुराद है? तजर्बात की मध्यम रोशनी में वजाहत करें। सवाल नंबर 2, कशिश शक्ल से क्या मुराद है? अपनी शक्ल आईने में देखकर वजाहत करें। सवाल नंबर 3, सरकाज़मी के फजूल और बोर्ड लेक्चर के दौरान तलबा और तालबात के जहन में पड़ने वाले बुरे असरात पर जामिया और मुफस्सिल नोट लिखें। सवाल नंबर 4, मैडम अम्मारा के तनख्वाह और उनके जदीद फ़ैशन के अखराजात का मवाजना करें। सवाल नंबर 5, आसमान से गिरा खजूर में अटका किसने देखा? दोस्तों से पूछ कर बताएं। सवाल नंबर 6, लड़के और लड़कियों की कम्युनिकेशन बढ़ाने में मोबाइल फ़ोन के किरदार पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 7, सिगरेट नोशी के फ़वाइद पर तफसील से नोट लिखें। ये क्या है? सर काज़मी ने गुस्से से पर्चा फ़िज़ा में लहराया और तनबीही नज़रों से गोंगलू की तरफ देखा।
जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सर ये मेरा नहीं है, मैंने तो खुद नईम से छीना है। गोंगलू ने अपने सर से फ़ौरन बला उतार कर नईम के सर डाली, जिसने इंतहाई खौफज़दा नज़रों से सर काज़मी के इश्तियाल अंगेज़ चेहरे को देखा था। सर यकीन करें, मुझे तो खुद इस बारे में कुछ नहीं इल्म, मैंने तो ये दीवार पर लगा हुआ देखा था। ऋतिक रोशन के भोंडे जवाज़ पर क्लास में ज़ोरदार कह के बुलंद हुए थे। वो शर्मिंदा सा हो गया। तो ये इस पर्चे के नीचे दस्तखत भी इस दीवार ने खुद ही कर दिए होंगे। सर काज़मी के तंज़िया लहजे पर ऋतिक रोशन के चेहरे पर तशवीश के रंग नुमाया हुए थे। अब ज़रा मेरे कमरे में तशरीफ़ लाएं, बाकी हाल अहवाल आपसे वहीं होगा। सर काज़मी के सख्त अल्फाज ने उनकी जान निकाल दी थी। जी सर, उसकी बामुश्किल आवाज़ निकली। और ठीक 20 मिनट और 15 सेकंड के बाद जब वो सर काज़मी के दफ्तर से निकला तो पूरी क्लास ने देखा था कि ऋतिक रोशन का मुंह सुर्ख और टांगों में से आधी जान तो निकल चुकी थी। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर आधी क्लास को तो उससे खुद ब खुद हमदर्दी हो गई थी। यार क्या कहा? साजिद दुरानी उर्फ सरकारी अन्ने ने अपने जिगरी यार को खुफ्तज़दा चेहरे के साथ आते देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस अब्बा जी को फ़ोन करके मेरे कारनामे पर रोशनी डाली है। असाइनमेंट में 0 नंबर दिया है और क्लास में 1 हफ्ते तक अपनी शक्ल ना दिखाने का हुक्म जारी किया है। ऋतिक रोशन ने उदास और गमगीन लहजे में मुख्तसरन बताया। लो, 20 मिनट तक वो यही बातें करते रहे। सरकारी अन्ने को यकीन नहीं आया था। तो और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऋतिक एकदम से इश्ताल में आ गया था। नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। सरकारी अन्ने ने अपनी सब्ज़ ऐनक उतार कर उस पर फूंक मारी और कमीज़ के घेरे से साफ़ करने लगा। सरकारी अन्ने का टाइटल उसे अपनी मशहूर ज़माना सब्ज़ रंग की शीशों वाली ऐनक की वजह से मिला था, जिसे लगाकर वो लड़कियों को ताड़ता था। ये कमबख्त गोंगलू कहाँ है? मैं इसका मुंह तोड़ दूँगा। अल्लाह करे कि इस मोटे की शादी हरी मिर्च के साथ हो जाए। ऋतिक की धमकियों और बदुआओं पर हरी मिर्च ने एहतजाजन चीख मारी तो ऋतिक को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हरी मिर्च गुस्से में उसकी शिकायत करने पाँव पटकती हुई सर काज़मी के ऑफिस की तरफ चल पड़ी थी। ऋतिक के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और बाकी क्लास के लोगों का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे गया था। इस मौके पर मदर टेरेसा यानी कि शगुफ्ता बानो ने अक्लमंदी दिखाई और भागकर हरी मिर्च का रास्ता रोका तो ऋतिक के चेहरे पर कुछ सुकून के तासुरात नमूदार हुए। आखिर मेरा क्या कसूर है जो मेरी इस मोटे भैंसे के साथ शादी हो? हरी मिर्च पाँव पटक पटक कर एहतजाज कर रही थी। हाँ, खुद तो जैसे हसीन आलम है ना, बदमजाज हरी मिर्च। सरकारी अन्ने ने भी अपना गुस्सा निकाला, मगर निस्बतन सरगोशी में। बकवास बंद कर, वो पहले ही पहाड़ी पर चढ़ी हुई है। ऋतिक रोशन ने झुंझुला कर उसे कोसा। कोई बात नहीं, मदर टेरेसा मामला सेट कर लेगी। सरकारी अन्ने को शगुफ्ता बानो की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा था, क्योंकि वो खासी हसास दिल की दोस्ताना मिजाज की हामिल लड़की थी और हर किसी की परेशानी में उससे ज़्यादा परेशान होने की वजह से पूरी क्लास ने उसका नाम ही मदर टेरेसा रख दिया था। यार वैसे सर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जो कहना था खुद कह लेते। अब अब्बा जी के हाथों कौन मुझे बचाएगा? वो तो पहले ही कहते हैं कि दफ़ा मार पढ़ाई को। नईम उर्फ ऋतिक रोशन तो अब्बा जी की मुतवक्का बेइज्जती के खौफ से परेशान था। वैसे यार कहते तो तुम ठीक हो, तुम्हारे अब्बा जी बेइज्जती भी तो रच के करते हैं। याद है जब हमारा चनाब से ट्रिप लेट हो गया था तो तुम्हारे अब्बा जी ने सारी बस के सामने तुम्हें नाकाबिले बयान गालियाँ दी थीं और सर तनवीर का भी लिहाज नहीं किया था। साजिद उर्फ सरकारी अन्ने ने याद दिलाया तो नईम का चेहरा खासा शर्मिंदगी ज़दा हो गया। बस यार वो तो बेबे की वजह से अब्बा परेशान हो गए थे। मैं हूँ भी इकलौता ना, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो अब्बा और बेबे दोनों का ही बीपी डाउन होने लगता है। नईम ने घबरा कर फ़ौरन सफाई दी। पूरी क्लास की अब इस वाक़ये से दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी, इसलिए सब इधर उधर हो गए थे। बिलावल भाई, क्या वाकई मेरे हाथ में लव मैरिज की लाइन नहीं है? तूबा को न जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा था। उसने इंतहाई रंजीदा लहजे में पूछा। जब कोई ऐसी लाइन ही नहीं है तो क्या आप बिलावल भाई खुद बना दें? अब पीछे करो हाथ, सुबह से दिखा रही हो, अब हमें भी मौका दो, वरना ब्रेक टाइम ख़त्म हो जाएगा। हरी मिर्च को न जाने क्यों फिर गुस्सा आ गया था।
उस वक्त उनका सारा ग्रुप सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट के सामने बने हुए लॉन में बैठा फाइनल ईयर के बिलावल रज़ा को हाथ दिखाने के शुगल में मसरूफ़ था। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अगर बिलावल भाई मेरा हाथ देख रहे हैं तो 2 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकती? फ़ौरन से टर्टर शुरू कर दी है। तूबा भी भड़क उठी थी। मुझे क्यों तकलीफ़ होने लगी? लेकिन अगर लव मैरिज की लाइन नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर? इतनी मुश्किल से तो बिलावल भाई हाथ लगे हैं और तुम लसूड़े की तरह चिमट कर बैठ गई हो। हरी मिर्च हस्बे आदत भड़क उठी थी। लो तुम बिलावल भाई के साथ जुड़ कर बैठ जाओ और दिखा लो अपना छटांग भर का हाथ, जिसमें सिर्फ 1.5 लाइन है और बाकी साफ और चिट्टा जैसे तुम्हारा दिमाग। तूबा ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखकर हिसाब बराबर किया। लड़कियों, पहले ये लड़ना बंद करो, भाई भाई के गर्दान भी ख़त्म करो, वरना मैं सब की किस्मतें फेर दूंगा। हद हो गई। पिछले 1 घंटे से चारों की पसंद की शादी करवा चुका हूँ। अगर एक अद्धी की नहीं हो रही तो वो बंदा सब्र कर ले, मगर हमारी कौम में सब्र कहाँ। बिलावल भाई की मसनूई खुफी भरे लहजे को किसी ने भी इतनी अहमियत नहीं दी और इसी अफरा तफरी में गोंगलू बिल्कुल शाइस्ता के साथ जुड़ कर बैठ गया था। और शाइस्ता उर्फ हरी मिर्च को इसका कतन एहसास नहीं था, वरना अब तक वो उछल कर दूर जा बैठती। बिलावल भाई, आप पहले मुझे बताएं कि मेरी शादी ख़ानदान में है या ख़ानदान से बाहर? गोंगलू ने अपना हाथ हरी मिर्च के हाथ के बिल्कुल ऊपर रख दिया था। तुम्हारे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है, अपना मनहूस हाथ पीछे करो। हरी मिर्च को इस नामाकूल हरकत पर गुस्सा आ गया था। बहुत मुश्किल से तो तूबा को वहाँ से उठाया था। बंदे की अगर शक्ल अच्छी ना हो तो वो बात अच्छी कर ले। मेरी साहिवाल वाली फुप्पी ज़ुबैदा का रिश्ता लेकर पिछले 4 रोज़ से हमारे घर में धरना मारे बैठी हैं और तुम कहती हो कि लाइन नहीं। गोंगलू ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। तुम्हारी फुप्पी का दिमाग ख़राब हो गया है क्या, या फिर उसकी कोई सौतेली बेटी होगी? हरी मिर्च ने सरासर चिढ़ाया। मेरी फुप्पी का दिमाग ख़राब नहीं, बल्कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। और अपनी ऐनक साफ़ करो ताकि तुम्हें वाज़िया नज़र आने लगे। गोंगलू कौन सा किसी से कम है? इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरकारी अन्ने ने उठाया, क्योंकि वो अपना हाथ दिखाने में मसरूफ़ था, जबकि शाइस्ता और अब्दुल रज़ाक अब हाथ दिखाना भूल के एक दूसरे पर बमबारी करने में मसरूफ़ हो चुके थे। ओए नजूमी की औलाद, इन सब बेवकूफ़ों को गोली मारो और क्लास में आ जाओ। मैडम अम्मारा मीडिया कम्युनिकेशन की क्लास लेने आ रही हैं। फ़ाइनल के किसी स्टूडेंट ने 2nd फ्लोर से लटक कर बिलावल को इतला दी तो फ़ौरन अपना मशगला अधूरा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। या ठहर जाओ, मैडम अम्मारा जितनी लंबी हील पहनकर और जितनी नज़ाकत के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, वो अगले 15 मिनट में भी क्लासरूम में नहीं पहुंचेंगी। तुम मेरा हाथ तो मुकम्मल दे जाओ। गोंगलू ने बाजू पकड़कर बिलाल को दोबारा से बिठाया। यार मुझे जाने दो, मैडम को तो वैसे ही आजकल मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनका ख्याल है कि उनकी पार्किंग में खड़ी गाड़ी के टायरों की हवाएं मैं निकालता हूँ। बिलावल ने अपना धड़का बयान किया। दफ़ा कर मैडम की पंचर गाड़ी को। मेरा हाथ देख, वरना आज मैडम की गाड़ी को पंचर करके टायरों पे तुम्हारा नाम और रोल नंबर लिख दूंगा। गोंगलू ने धमकी दी। ओए तुम मोटे अपने सीनियर को धमकी दे रहे हो? बिलाल को अभी अभी अपने सीनियर होने का एहसास हुआ था। ओए नहीं यार, वैसे ही मजाक कर रहा था। गोंगलू ने उसे गुस्से में देखकर फ़ौरन से पैंतरा बदला तो बिलाल ने भी बदिल न ख्वास्ता उसका हाथ पकड़ा और बेजारी से देखना शुरू किया। अब्दुल रज़ाक उर्फ गोंगलू, तुम्हारे हाथ में अचानक मोहब्बत की लाइन है। जैसे लोग अचानक मलेरिया से टाइफाइड बुखार में मुब्तला हो जाते हैं ना, वैसे ही तेरी किस्मत में एक धुआंधार मोहब्बत लिख दी गई है। बिलावल के इंकशाफ पर गोंगलू का मुँह खुले का खुला रह गया। वो ऐसे देखने लगा कि जैसे उसके हाथ में मोहब्बत का चेहरा भी दिखाई दे रहा हो। मगर किससे? ऋतिक रोशन ने खासा माकूल सवाल किया। उसी से जिससे ये सबसे ज़्यादा लड़ता होगा। बिलाल ने धमाका किया। क्या? सबकी नज़रें हरी मिर्च की तरफ मुंतकिल हो गईं, जो अपनी ऐनक उतार कर दुपट्टे के पल्लू से उसका शीशा रगड़ने में मसरूफ़ थी। तुम मिस वर्ड जो हुई, गोंगलू ने तंजिया कहा। अपना मुंह बंद रखा करो, मोटे आलू गोल गोल। हरी मिर्च ने भड़क कर जवाब दिया। एक दफ़ा फिर एक नए दंगल का आगाज़ हो चुका था, जबकि बिलाल ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और वहाँ से खिसक गया, जबकि बाकी सारी क्लास गोंगलू और हरी मिर्च की सुलह करवाने में लग गए।
مجھے یقین ہے کہ سرکاری انا اپنے ڈپارٹمنٹ کا الیکشن اپنی اینک کی وجہ سے ہارا ہے اور یہ بادشاہ کو شبے سے بالا تر ہے۔ تبھی کلاس کی 4 لڑکیوں کے علاوہ سب نے اپنے ووٹ کھجورے کو دیے۔ جیدے فلاسفر نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کینٹین پر بیٹھ کر اپنا ماہرانہ تبصرہ پیش کیا۔ اس وقت ان کا 7 لوگوں پر مشتمل گروپ خاصا رنجیدہ اور افسوس کے لیے کینٹین پر جمع تھا۔ اس گروپ میں 3 لڑکیاں شگفتہ، بانو عرف مدر ٹریسا، شائستہ عرف ہری مرچ اور طوبہ عرف توبہ، اور لڑکیوں میں عبدالرزاق عرف گونگلو، نعیم عرف رتک روشن، ساجد عرف سرکاری انا اور جاوید عرف جیدہ فلاسفر شامل تھے۔ میں نے اس کمبخت کو کہا تھا کہ کلاس سی آر کے الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے یہ منحوس اینک اپنے موٹے موٹے ڈیلوں پر چڑھانا چھوڑ دے۔ مخالف گروپ کی ذکیہ کو کہ ساجد اس اینک میں زہر لگتا ہے، اس نے تو لڑکیوں میں اس اینک کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لڑکیاں ساری کی ساری بدزن ہو گئی، اور نتیجہ تم لوگوں کے سامنے ہے، ہم یہ الیکشن ہار گئے۔ نعیم چودھری نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ اچھا بس کرو اب تم لوگ، اس بیچارے کو شریکوں کی طرح تانے تو نہ دو، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ شگفتہ کو ہی سب سے پہلے اس کا خیال آیا تھا، جبکہ ساجد دورانی اپنی مشہور زمانہ اینک کو خود میں رکھے خاصا دکھی سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آگے رکھی بریانی کی پلیٹ جوں کی توں پڑی تھی اور وہ گونگلو کی نظروں کی زد میں تھی۔ شرم کرو گونگلو، وہ بیچارہ پہلے ہی الیکشن ہار گیا ہے اور اوپر سے تم اس کی بریانی کی پلیٹ پر بھی ہاتھ صاف کر رہے ہو۔ تمہارا پیٹ تو مجھے کنواں لگتا ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ ہری مرچ نے عبدالرزاق کو بری طرح سے لتاڑا تھا، جو اپنی پلیٹ صاف کر کے ان کو باتوں میں مصروف دیکھ کر اب سرکاری انے کی پلیٹ پر حملہ کر چکا تھا۔ لو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو اپنی پلیٹ دے دو۔ جب وہ کھا پی نہیں رہا تو رزق کی بے حرمتی ضرور کرنا ہے، کسی کے پیٹ میں ہی چلا جائے۔ عبدالرزاق نے تیز کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، ہر دفعہ وہ پیٹ تمہارا ہی ہوتا ہے۔ ہری مرچ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کی نظریں اب رتک روشن کی ٹھنڈی بوتل پر تھیں اور وہ اب پھر موقع کی طاق میں تھا۔ یار، میں تو سخت حیران ہوں کہ مجھے لڑکیوں کی سائڈ سے چوتھا ووٹ کس نے دیا؟ ساجد نے کچھ بے چین ہو کر پوچھا۔ بظاہر اس کا لہجہ خاصا افسردہ لیکن انداز سے تجسس اور خوشی صاف عیاں تھی۔ ہاں یار، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ وہ سب بری طرح سے چونکے۔ گونگلو نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ ہماری کلاس میں تو صرف 15 لڑکیاں ہیں، جن میں سے 3 ہمارے گروپ میں جبکہ 7 مخالف گروپ میں، اور باقی 5 لڑکیوں نے اپنی علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور اب اپنے گروپ کے 3 کے علاوہ مخالف گروپ سے تو کسی بھی ووٹ کی ہرگز توقع نہیں، جبکہ پاکیزہ بہنوں والا گروپ تو ویسے ہی ان تمام لڑکیوں کے خلاف ہے جو لڑکوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ پھر آخر سرکاری انے کو چوتھا ووٹ کس نے دیا؟ جیدے فلاسفر نے اپنی اینک اتارتے ہوئے خاصے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں یار، بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ گونگو نے دوبارہ رغبت سے کھانا شروع کر دیا، اور اب کہ اس نے اپنے بائیں سائڈ پر بیٹھے جیدے کی پلیٹ سے کباب بھی اٹھا لیا تھا، لیکن جیدہ اس لیے اس چوری کا نوٹس نہیں لے سکا کیونکہ وہ سوچنے میں مصروف تھا، جبکہ ہری مرچ نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا مگر وہ کندھے اچکا کر پورا کباب منہ میں رکھ چکا تھا۔ یہ کوئی خاموش محبت بھی ہو سکتی ہے، جیدے نے اچانک سے انکشاف کیا۔ ساجد کی آنکھیں 100 واٹ کے بلب کی طرح روشن ہو گئیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل بے دہانی میں گونگلو کو پکڑا دی۔ کیا واقعی؟ ساجد بے چینی سے ہاتھ مسلتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر تجسس کے سارے رنگ تھے۔ یہ کسی کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، طوبہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تم کبھی ڈھنگ کی بات نہ کرنا۔ ساجد کو طوبہ کا تجزیہ ہرگز پسند نہیں آیا۔ کہیں میمونہ ہاشمی نے تو اسے ووٹ نہیں دیا؟ وہ پچھلے کئی دنوں سے ہمارے سرکاری انے کو بڑی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ رتک روشن نے ایک نیا انکشاف کیا۔ دفعہ دور، وہ ہی میرے لیے رہ گئی ہے۔ وہ تو اس نے مجھ سے ریسرچ کے 1-2 لیکچر مانگے تھے اور میں نے دے دیے۔ اس کے چہرے پر نرمی کے آثار ہیں، ورنہ یہی میمونہ ہاشمی ہے جس کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے پوری کلاس نے مجھے سرکاری انے کا ٹائٹل دے دیا تھا۔ ساجد نے برا مان کر جواب دیا۔ جناب، یہ ٹائٹل تمہیں صرف میمونہ سے ٹکرانے پر نہیں بلکہ
اس کے بعد نورین اور پھر میڈم امارہ سے ٹکر کے بعد ملا تھا۔ گونگلو نے اس کی بوتل کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے یاد دلایا، بکواس بند کرو، بہت کمینے ہو تم، میرے سارے بوتل پی گئے۔ ساجد کو اچانک احساس ہوا، اور میرا کباب کہاں گیا؟ جیدے کو بھی اچانک خیال آیا، میری بریانی؟ ساجد چلایا، سب کچھ اس موٹے جنگلی کے پیٹ میں جو عنقریب پھٹ جائے گا۔ ہری مرچ نے جل کر کہا۔ جلنے والے کا منہ کالا۔ گونگلو نے کہکا لگا کر اسے مزید چڑھایا۔ چلو دنگل ایک دفعہ پھر شروع، طوبا نے بد مزہ لہجے میں کہا۔ یار میرا مسئلہ تو حل کرو، آخر مجھے چوتھا ووٹ کس نے دیا؟ سرکاری انا ان کی لڑائی پر جھنجھلا کر بولا تھا۔ لعنت بھیجو چوتھے ووٹ پر، تم کون سا اس ووٹ کی وجہ سے جیت گئے ہو؟ رتک روشن نے چڑھ کر جواب دیا۔ وہ بھی ہری مرچ اور گونگلو کی لڑائی کی وجہ سے سخت بیزار ہو رہا تھا۔ اس دن وہ سب اپنی ڈیٹ شیٹ دیکھ کر بنانے والے کو بلند آواز میں لان میں بیٹھے کوس رہے تھے، جس نے ریسرچ کے پیپر میں صرف ایک چھٹی دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ سرکازمی اپنا کہیں نہ کہیں ضرور نکالیں گے۔ رتک روشن کو ڈیٹ شیٹ کے پیچھے سراسر سرکازمی کا انتقامی رویہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں یار، میڈم امارہ نے یقیناً کوئی دشمنی نکالی ہے، جیدے نے فوراً اپنا خیال ظاہر کیا، جبکہ میرا خیال ہے کہ سر تنویر کا ہاتھ ہے اس میں۔ یاد نہیں کہ کرکٹ کے میچ میں جب وہ ہمارے ہاتھوں پہلی بول پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے تب کتنی دھمکیاں دے رہے تھے؟ سرکاری انے کو یاد آیا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن یہ گونگلو کو کیا ہوا؟ یہ کیسے فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا بھاگا آ رہا ہے؟ ہری مرچ نے سب کی توجہ سیڑھیوں کی طرف دلائی، جہاں گونگلو سرخ چہرے کے ساتھ انتہائی جوش و خروش سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پوری بلڈنگ میں زلزلہ آ گیا ہے، طوبا ناگواری سے بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ عبدالرزاق کے پاس کوئی بمباسٹک نیوز ہے، اس کی یہ حالت اسی وقت ہوتی ہے، شگفتہ بانو نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے بھی وہ ان کے گروپ کی واحد ممبر تھی جو سب کو ان کے اصل ناموں سے پکارتی تھی۔ ہری مرچ نے نوٹس بنانے بند کر دیے اور ناگواری سے سامنے گھاس پر گرے گونگلو کو دیکھا، جس کا ایک ہاتھ فضا میں بلند تھا اور ایک ہاتھ میں سنہرا جھلملاتا ہوا کوئی کارڈ تھا۔ اوے عدنان سمیع، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جسے تو نے اٹھا رکھا ہے؟ جیدے فلاسفر نے اونچی آواز میں پوچھا۔ میرے ہاتھ میں ایٹم بم ہے، خبردار کوئی پاس نہ آئے۔ گونگلو نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ ارے ڈرامے بند کر چارلی کی اولاد، اور اپنا پیٹ ہولا کر ورنہ پھٹ جائے گا۔ ساجد نے ہنستے ہوئے اسے چڑھایا۔ بیٹا، جو خبر میرے پاس ہے اس کو سن کر تم سب کے دماغ کے فیوز اڑ جائیں گے۔ گونگلو نے ان کے تجسس کو مزید ابھارا۔ کیوں؟ فاطمہ بھٹو نے لاڑکانہ میں تمہیں الیکشن جتوانے کا تو نہیں اعلان کر دیا؟ رتک روشن کی طنزیہ نظروں پر گونگلو نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ لہرایا۔ کمبخت، اسے دیکھ کر تم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کہیں پرائم منسٹر ہاؤس والوں نے باورچی کی خدمات کے لیے تو تجھے کال نہیں کر لیا؟ ساجد نے اسے ایک دفعہ پھر سے چڑھایا۔ یہ تو بہت معمولی خبریں ہیں۔ شریکوں نے ایک دفعہ پھر میدان مار لیا کمبختوں، اور تم میں سے کوئی بھی کام کا نہیں، سارے کے سارے ایک نمبر کے چگت ہو۔ گونگلو کی طنزیہ لہجے پر وہ سب چونک گئے۔ اب منہ سے کچھ پھوٹو گے بھی کہ نہیں؟ ہری مرچ کا پارا ہائی ہو گیا۔ کن کھجورا ایک دفعہ پھر بازی جیت گیا، ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ گونگلو کی ادھوری بات پر سب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مدر ٹریسا نے اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا تو گونگلو کے چہرے پر ایک چڑھا دینے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم سب ایک نمبر کے نکمے رہے، اور وہ کن کھجورا میدان مار گیا۔ گونگلو نے پھر دہائی دی تو رتک روشن نے بے ارادہ اٹھ کر اس کی موٹی گردن پکڑ لی۔ کن کھجورا تو بعد میں میدان مارے گا، البتہ گونگلو تو آج میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ نعیم کے خطرناک ارادے دیکھ کر گونگلو فوراً بولا۔ اوئے ٹارزن کی اولاد، میری گردن چھوڑ، یہ دیکھ کن کھجورے کی شادی کا کارڈ۔ کیا؟ مظہر بھٹی کی شادی؟ مدر ٹریسا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کس کے ساتھ؟ وہ سب اکٹھے بولے۔ فائنل ایئر کی مس ایشوریہ رائے یعنی کہ مائرہ صدیق کے ساتھ۔ کیا؟ سب کو باجماعت شوق لگا۔ ہری مرچ اپنے نوٹس چھپانا بھول گئی، جبکہ طوبا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
اور جیدے فلاسفر کے پاس بیٹھی ہوئی موٹی تازی بلی ساتھ پڑی پلیٹ سے چکن پیس اٹھا کر بھاگ گئی۔ لان میں چاروں طرف ان کی کتابیں اور نوٹس بکھرے ہوئے تھے اور وہ سب اب شدید شوق میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ہے نا شاکنگ نیوز؟ گونگلو نے فخریہ انداز سے سب کو دیکھا۔ لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایشوریہ رائے، میرا مطلب ہے کہ مائرا کا قد 5 فٹ 7 انچ اور کن کھجورا بمشکل 5 فٹ 6 انچ کا ہوگا، توبہ نے اعتراض کیا۔ توبہ، تمہاری عقل دیکھ کر بس توبہ توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ بھائی، کس کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے سے 1 انچ بڑی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی؟ گونگلو نے اسے چڑھایا۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز خبر ہے۔ اور کیا کن کھجورا نے یہ کارڈ ہمارے گروپ کے لیے دیا ہے؟ جیدے فلاسفر نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں جناب، یہ کارڈ تو اس بھٹی منحوس نے پاکیزہ بہنوں کے گروپ کو دیا ہے اور سارے کلاس انوائٹ ہے سوائے ہمارے۔ کیا بھٹی کا دماغ ٹھیک ہے؟ پہلے فائنل ایئر کی لڑکی سے ہماری ناک کے نیچے عشق لڑایا، اور لڑکی بھی اتنی لمبی جسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے، اوپر سے ہمارے معزز گروپ کو شادی میں انوائٹ نہیں کیا۔ لگتا ہے بھٹی آداب دشمنی سے ناواقف ہے۔ ساجد کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ لو، تم بھی اپنی شادی پر اسے نہ بلانا، توبہ نے جھٹ مشورہ دیا۔ اس سے شادی کرے گا کون؟ گونگلو نے مذاق اڑایا۔ بکواس بند کر، ہمارا خاندان تو لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو اپنی فکر کر موٹے عدنان سمی۔ ساجد بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ ہاں، خاندان کی بیچاری مظلوم لڑکیاں ہی ایسے نمونوں کے لیے قربانی دیتی ہیں۔ گونگلو نے شادی کے کارڈ سے ہوا جھلتے ہوئے اسے مزید چڑھایا۔ تم میری فکر چھوڑو اور یہ سوچو کہ 15 دن بعد ہونے والے امتحان میں تمہیں پاس کیسے ہونا ہے، کیونکہ شائستہ نے تو اس دفعہ پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے نوٹس کسی کو بھی نہیں دے گی۔ ساجد نے بھی اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی، امتحانوں کی کس ظالم کو پرواہ ہے؟ ابھی پورے 15 دن پڑے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہماری بھی مدد کر دے گا۔ ابھی تو یہ سوچو کہ کن کھجورے نے جو ہمیں شادی پر نہ بلا کر ہماری بے عزتی کی ہے، اس کا بدلہ کیسے لیا جائے؟ گونگلو نے لاپرواہ انداز سے کہتے ہوئے کتابوں کا تکیہ بنایا اور لان کی گھاس پر لیٹ گیا۔ ویسے یار، بھٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب ہم فائنل کے سامنے سر تان کے چلیں گے۔ آخر کو ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے۔ جیدے فلاسفر نے ایک اور نکتہ نکالا۔ ہاں، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، رتک روشن نے مذاق اڑایا۔ ویسے یار، بھٹی زیادتی کر گیا ہمارے ساتھ۔ ایک تو کلاس کے الیکشن میں ہمیں ہرایا اور اوپر سے اپنے ولیمے کا زردہ بھی نہ کھلایا۔ بہت ہی کمینہ نکلا مظہر بھٹی عرف کن کھجورا۔ اپنی بکواس بند کر، بھٹی اپنی ایشوریہ کے ساتھ ادھر لان میں ہی آ رہا ہے۔ ساجد نے گونگلو کا منہ بند کروایا اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے بھٹی اور مائرا کو دیکھنے لگا، جو کہ ہری مرچ اور مدر ٹریسا کو اپنی شادی کے کارڈ بڑے خوشگوار موڈ میں دے رہے تھے۔ مائرا کا نام اس کے لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کی وجہ سے ایشوریہ رائے رکھا ہوا تھا، اور پھر سارے گروپ کو انفرادی طور پر شادی کے کارڈ دیکھ کر وہ دونوں گئے تو پورا گروپ بھٹی اور ایشوریہ رائے کے اعلیٰ ظرفی کے گن گانے لگا۔ چن چن کے بھٹی کی خوبیاں یاد کی گئیں، اور اس خوشی میں گونگلو نے سب کو سموسے بھی کھلائے، کیونکہ ولیمہ کے کھانے کا سوچ کر وہ ابھی سے ہی خوش ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سب ہری پیلی نیلی کالی لڑکیوں کی دھڑا دھڑ منگنیاں ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، کہ لگتا ہے کہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں۔ توبہ کو آج صبح سے بس ایک ہی غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر میمونہ ہاشمی کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کی کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رنگ اچھا خاصا گورا اور قد بھی ٹھیک ٹھاک لمبا تھا۔ یار دفع کرو، یہ اللہ کے کام ہے، جب وقت آئے گا تو ہو جائے گی، شگفتہ نے اسے تسلی دی۔ اس وقت وہ تینوں اکٹھی لائبریری میں تھیں۔ شائستہ دھڑا دھڑ نوٹس بنا رہی تھی، جبکہ لڑکے آج فٹ بال کا میچ کھیلنے عمر ہال کے پاس بنے گراؤنڈ میں گئے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کب وقت آئے گا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آ کر بھی گزر گیا۔ کتنا شوق تھا کہ میں بھی اس ڈپارٹمنٹ میں شرماتے شرماتے مٹھائی لے کر آؤں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ حسرت ہی رہے گی۔ توبہ کا دکھ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ خیر رکھے، کیوں اتنی مایوس ہو رہی ہو؟
شگفتہ نے پرخلوص لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پرکشش چہرے والی دوست کو غور سے دیکھا۔ قسم سے مجھے میمونہ ہاشمی پر صبح بہت غصہ آ رہا تھا، بہت اترا کر پوری کلاس کی لڑکیوں کو اپنی منگنی کا سارا قصہ سنا رہی تھی اور اپنی تصویریں بھی دکھا رہی تھی، اور لڑکا بھی اچھا خاصا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے اس مغرور لیلا میں کیا نظر آ گیا۔ طوبیٰ کے لہجے میں دکھ سا اتر آیا تھا۔ بہت بری بات طوبیٰ، ایسے نہیں کہتے، شگفتہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اور کیا یار، اوپر سے اللہ نے قد کے معاملے میں بھی خود کفیل کر دیا۔ اب بتاؤ کہ لڑکیوں کا بھلا 5 فٹ 6 انچ قد اچھا لگتا ہے کیا؟ طوبیٰ پر آج کنوتیت کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ فضول باتیں بند کرو اور آرام سے پبلک ریلیشن کے نوٹس بناؤ، دماغ ایک دم سیٹ ہو جائے گا۔ شائستہ نے تیزی سے قلم چلاتے ہوئے خلاف معمول نرم لہجے میں مشورہ دیا، جو طوبیٰ کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ تب ہی وہ تڑک کر بولی تھی، محترمہ شائستہ صاحبہ، ان کتابوں اور نوٹس کی دنیا سے نکل آئیں۔ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد کوئی آپ کو تمغہ نہیں مل جائے گا۔ ہم لڑکیوں کی زندگی کا واحد کام ہانڈی چولہا کر کے بچے پالنا ہے، اور سب سے مشکل کام شادی کرنا ہے، جسے ہمارے معاشرے کے لوگوں نے سخت مشکل بنا دیا ہے۔ یہ ایم اے کی ڈگری تو مل جائے گی، مجھے اس کے بعد کے سالوں کی فکر ہے، جب لڑکوں کی مائیں ہمیں اوور ایج کا میڈل پہنا کر ریجیکٹ کر دیا کریں گی۔ اور تم بھی خود کو بدلو، یہ موٹا چشمہ اتار کر لینز لگاؤ، اپنی سکن کی طرف توجہ دو، اور یہ رضائیوں والے پرنٹ پہننا چھوڑ دو۔ آج کل پڑھاکو فلاسفر ٹائپ لڑکیوں کا کوئی سکوپ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری والدہ کو بھی میری والدہ کی طرح اپنی جوان ہوتی بیٹیوں کو دیکھ کر ڈپریشن ہونے لگے۔ طوبیٰ کی تلخ لہجے پر شائستہ کے چہرے کی رنگت ایک دم سے پھیکی ہوئی تھی۔ وہ زبردستی مسکرائی اور خواہ اپنا چہرہ اتار کر ٹیشو سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ فار گاڈ سیک، طوبیٰ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ کیمپس سے گھر جاؤں تو میری ماں کے ڈپریشن میں کہے گئے جملے مجھے ساری رات سونے نہیں دیتے۔ اگر ہم 5 بہنوں میں سے کسی کی بھی شادی یا منگنی نہیں ہوئی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے یار؟ مائیں تو بول بال کے اپنا درد کم کر لیتی ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہر روز کوئی نہ کوئی خاتون آ کر ریجیکٹ کر کے چلی جاتی ہے، بہت اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ طوبیٰ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شائستہ اور شگفتہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ لائبریری کے ایک سنسان گوشے میں بیٹھی تھیں، اس لیے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ دونوں زبردستی اسے اٹھا کر گرلز کامن روم میں لے آئی تھیں، جہاں اچھی طرح رو لینے کے بعد طوبیٰ کے دل کا غبار خاصا ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اس کا منہ دھلوا کر باہر آئیں تو معلوم ہوا کہ فٹ بال کا میچ کھیل کر دونوں ٹیمیں واپس آ چکی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر گونگلو کو منہ بنائے آتا دیکھ کر شائستہ اور شگفتہ نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ گونگلو کے پیچھے رتک روشن اور سرکاری انا تھے، اور سب سے پیچھے، جبکہ فلاسفر فائنل ایئر کے کسی لڑکے سے بحث کرتا ہوا آ رہا تھا۔ خدا کے واسطے عبدالرزاق، آج یہ مت کہنا کہ ہم لوگ پھر ہار گئے، شگفتہ نے خوشگوار لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ جی نہیں، آج فائنل ایئر ہماری وجہ سے جیت گئی ہے، گونگلو نے ڈٹائی سے اطلاع دی۔ ویسے اب تو ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے، ہری مرچ نے طنز کیا۔ بسم اللہ کرو، تمہارے لیے تو چلو بھر ہی کافی ہوگا، گونگلو نے جواباً وار کیا۔ اوئے، یہ اس کو کیا ہوا؟ رتک روشن نے پوچھا۔ تم لوگوں کی ہار کی اطلاع اس سے برداشت نہیں ہوئی، جب سے اطلاع ملی ہے تب سے ہی محترمہ رو رہی ہیں۔ ہری مرچ کی شرارتی لہجے کو رتک روشن نہیں سمجھ سکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، اس میں رونے سے کیا حاصل؟ قسم سے طوبیٰ، تم واقعی بہت سٹوپڈ لڑکی ہو۔ دیکھ لینا اگلی دفعہ ہم پوری محنت سے کھیلیں گے اور پھر ہاریں گے۔ گونگلو نے بے ساختہ بات کاٹی تو طوبیٰ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی سرخ روئی آنکھوں میں نمودار ہونے والی چمک نے اس کے چہرے کی دلکشی کو ایک دم بڑھا دیا تھا۔ رتک روشن نے بڑی خوشگوار حیرت سے اپنے سامنے میرون کلر کے سوٹ میں کھڑی طوبیٰ کو دیکھا، جو اس سمے اسے بہت اپنی سی لگی تھی۔ آؤ طوبیٰ، تمہیں اپنی ہار کی خوشی میں آئس کریم کھلا لاؤں۔ رتک روشن کے الفاظ اور لہجہ دونوں ہی معنی خیز تھے۔ ہری مرچ نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے کھڑے نعیم کو دیکھا، جس کے چہرے پر بہت انوکھے اور خوبصورت رنگ تھے۔ ہاں طوبیٰ، جاؤ اور ہمارے لیے پیک کروا کے لے آنا۔ شگفتہ نے بھی شاید
نعیم کی آنکھوں میں پھیلنے والی خوشگوار حیرت کو پڑھ لیا تھا۔ موسم ایک دم بدل گیا تھا۔ بادل تو صبح سے چھائے ہوئے تھے اور اب تھوڑی تھوڑی بارش اور پھوار برسنے لگی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی شفاف بوندوں نے ایک سکون سا احساس پیدا کیا۔ آؤ مدر ٹریسا، ہم لوگ ہری مرچ والے پکوڑوں کا آرڈر دے کر آئیں۔ اس موسم میں تو پکوڑے کھانے کا اپنا ہی سواد ہے۔ گونگلو نے چٹکارا بھرا جبکہ وہ دونوں سامنے چلتے طوبہ اور نعیم کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ شگفتہ نے اس کا کندھا ہلا کر متوجہ کیا۔ یار میں سوچ رہی ہوں کہ دونوں لمبے لمبے کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا۔ شائستہ کی سرگوشی نما انداز پر گونگلو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ غیبت کرنے والے کا انجام قرآن پاک اور حدیث میں پڑھ لینا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں تمہاری بات تھوڑی کر رہی ہوں، شائستہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ دیکھ تو میری طرف ہی رہی ہو نا، گونگلو نے بھی غصے سے جواب دیا۔ عبدالرزاق، شائستہ تمہارے متعلق بات نہیں کر رہی، ہماری اپنی بات تھی۔ شگفتہ کے سلجھے ہوئے انداز پر عبدالرزاق کو کچھ اطمینان ہوا تھا، ورنہ وہ تو سمجھا تھا کہ جیسے شائستہ نے اس کے متعلق ہی سرگوشی میں بات کی ہے۔ وہ لوگ پکوڑوں کا آرڈر دے کر آئے تو اچھی خاصی بارش شروع ہو چکی تھی۔ ساون کے ہریالے چھینٹے نے موسم خاصا دلربا کر دیا تھا۔ سبزے کی مہک اور تراوٹ فضاؤں کی تازگی اور دلکشی کو محسوس کرنے کے لیے کئی منچلے کلاسز چھوڑ کر لان میں نکل آئے تھے۔ گھاس پر موسم کے تغیرات سے بے نیاز اور بے پرواہ لڑکوں نے ایک طوفان مچا رکھا تھا۔ بارش خوب زور زور سے برس رہی تھی اور آسمان سے ایک عظیم الشان صاف و شفاف پانیوں والی آبشار پوری قوت سے برس رہی تھی۔ اف، آج گھر کیسے پہنچیں گے؟ طوبہ نے خوف زدہ نظروں سے دھواں دھار گرجتے ہوئے بادلوں کو دیکھا جہاں ہوائیں فراٹے بھر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج میں اپنے ابا جی کی پھٹیچر گاڑی پر چھوڑ آؤں گا۔ رتک روشن یعنی کہ نعیم کی مہربانیاں آج عروج پر تھیں، جبکہ گونگلو بارش کو بھلائے مکمل طور پر پکوڑوں کی پلیٹ کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ اگلے دن رات کو ہالیڈے ان میں مظہر بھٹی اور ماہرہ صدیق کا ولیمہ تھا اور صبح کیمپس میں حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے مسز کاظمی نے رات کو فنکشن میں آنے والے اسٹوڈنٹس کی وہیں باجماعت کلاس لی تھی اور ہر کوئی منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ ہری مرچ ہے! جیدے فلاسفر کے منہ سے نکلنے والے حیرت امیز فقرے نے سب کو چونکا دیا۔ امیزنگ! طوبہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ واو، زبردست! نعیم نے بھی کھلے دل سے سراہا۔ بروسٹ کے ساتھ بھرپور انصاف کرتا عبدالرزاق حقیقتاً نوالا منہ میں ڈالنا بھول گیا تھا۔ ریڈ کلر کے سوٹ میں اپنے گھنے سیاہ بال جو کہ کیمپس میں ہمیشہ تیل سے بھیگے رہتے تھے، اس وقت شیمپو کر کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ سوٹ کے ساتھ ہم رنگ جیولری پہنے، لائٹ سے میک اپ اور بلو لینس میں ہری مرچ کسی طور پر بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ وہ شگفتہ کے ساتھ خاصی لیٹ شادی کے فنکشن میں پہنچی تھی اور اب حیران نظروں سے ادھر ادھر اپنے گروپ کو تلاش کر رہی تھی۔ گریٹ یار، آج تو تم ہری کی بجائے سرخ مرچ لگ رہی ہو۔ گونگلو کے توصیفی لہجے پر ایک لمحے کو وہ بلش کر گئی۔ گونگلو نے بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ قسم سے شائستہ، آج تو تم کسی طور بھی پہچانی نہیں جا رہی ہو، بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ طوبہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے خلوصِ دل سے کہا۔ تھینک یو، تم بھی بہت نائس لگ رہی ہو، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ریئلی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ حیرت ہے، ہری مرچ کو ہنسنا بھی آتا ہے۔ آج تو انکشاف کا دن ہے۔ گونگلو نے جیدے فلاسفر کے کان میں سرگوشی کی تو وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ تم تو اچھی خاصی معقول لڑکی ہو، جبکہ ڈپارٹمنٹ میں پتہ نہیں کیوں بے اماں بن کر آ جاتی ہو۔ گونگلو کے لیے اپنی زبان پر قابو رکھنا خاصا مشکل کام تھا۔ میں وہاں پڑھنے آتی ہوں، ماڈلنگ کرنے نہیں، اور 2 پیس میں تم بھی کچھ کم موٹے لگ رہے ہو، ورنہ ڈپارٹمنٹ میں تو فٹ بال بن کر آتے ہو۔ شائستہ نے بھی حساب برابر کیا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آج میں بھی اچھا لگ رہا ہوں، اس نے کہکا لگایا اور وہ چپ ہو گئی۔ یہ ساجد کمینہ آج پھر اپنی سبز اینک لگا کر آ گیا ہے۔ اس کی نظر سرکاری انے پر پڑی جو آج اچھا خاصا سج دھج کے آیا تھا اور اس وقت فائنل ایئر کی رضوانہ کو پکڑے نہ جانے کون سے قصے سنا رہا تھا۔ پٹھان بچہ ہے، کسی سے ڈرتا تھوڑی ہے، گونگلو نے مذاق اڑایا۔ خیر ہے،
آج تم کھانے کے ٹائم پر کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ شائستہ کو حیرت ہوئی۔ ساری بھوک ہی اڑ گئی آج تو جناب۔ گونگلو کی زومائنی نظروں اور لہجے نے شائستہ کو بکھلا دیا۔ تبھی وہ شگفتہ اور طوبہ کو دیکھتے ہی تیر کی طرح ان تک پہنچی، اور پھر سارے فنکشن میں وہ گونگلو کے بدلے ہوئے انداز دیکھ کر اسے دل ہی دل میں کوستی رہی، جو آج حقیقت میں کھانا کھانا بھول گیا تھا۔ یونیورسٹی کے سالانہ ایگزامز نے سب طلباء کو بکھلا کر رکھ دیا، اور ہر کوئی اپنے لیکچرز اور نوٹس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہر کوئی مصروف اور مگن تھا۔ لائبریری میں اسٹوڈنٹس کی تعداد میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا تھا۔ ایگزام سے 5 دن پہلے عبدالرزاق عرف گونگلو کے والد صاحب کی اچانک انتقال کی خبر سب پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ سب لوگ کیمپس سے مختلف گاڑیوں میں عبدالرزاق کے گھر پہنچے تو وہاں پہنچ کر سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 2 کنال کے خوبصورت بنگلے کے اندر کھڑی گاڑیوں کے طویل لائنز اور شہر کے پوش علاقے میں رہنے والا عبدالرزاق، جو خاصا درویش صفت تھا، اس وقت غم سے نڈھال اپنی 3 چھوٹی بہنوں اور ماں کا تعارف کروا رہا تھا۔ شگفتہ، شائستہ، طوبہ، جاوید اور نعیم حیران نظروں سے اس کے وسیع و عریض بنگلے اور وہاں موجود لوگوں سے ان کی فیکٹریوں کی تفصیل سن کر سخت حیران تھے۔ سب کا ہی خیال تھا کہ اپنے آپ میں مست لاپرواہ سا عبدالرزاق ان جیسی مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتا ہوگا، لیکن اس کے انداز اور طرز گفتگو سے انہیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ شہر کی جانی پہچانی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ پہلے پیپر والے دن کیمپس آیا تو خاصا افسردہ تھا، اور اس کا پیپر بھی بس سو ہی ہوا تھا، اور پیپر کے اختتام پر سارا گروپ اسے حوصلہ اور ہمت کی تلقین کرتا رہا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ 2 بھائی اور 3 بہنیں تھے، جبکہ بڑا بھائی اسٹڈی کے سلسلے میں امریکہ میں تھا، اور وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، اور آ کر اس نے باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے پوائنٹ کی طرف نکلے تو ایک دم سے شائستہ نے عبدالرزاق کو روک کر ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب مضامین کی ارینج کیے ہوئے نوٹس ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم سخت لاپرواہ ہو۔ سارے ٹاپک کہاں تمہارے پاس ہوں گے؟ شائستہ کے بظاہر سادہ مگر پرخلوص لہجے پر اس نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا، جس سے آج پھر زکام ہو رہا تھا، اور وہ بار بار ٹشو سے اپنی ننھی منھی سی ناک رگڑ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ فار واٹ؟ شائستہ نے ناک چڑھائی۔ بھائی، نوٹوں کے لیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے ہاتھ کا لکھا ایک صفحہ بھی کسی کو نہیں دیتی، حتیٰ کہ طوبہ اور شگفتہ کو بھی نہیں، اور مجھے حقیقت میں ان کی ضرورت تھی۔ عبدالرزاق نے صاف گوئی سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا کر ڈپارٹمنٹ کی دیوار کے ساتھ لگی بیل کے پتے توڑنے لگی۔ کیا اگلے سال بھی دو گی؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ ہرگز نہیں موٹے، اگلے سال کھانے کی بجائے اسٹڈی پر دھیان دینا، وہ چڑ کر بولی تھی، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تھینک یو، تم اسی سٹائل میں اچھی لگتی ہو۔ مجھے تو وہم ہونے لگا تھا کہ میں شاید کسی اور لڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالرزاق نے اسے چڑھایا اور وہ حسب عادت چڑ بھی گئی۔ تم ویسے اس قابل نہیں ہو کہ تم سے عزت سے بات کی جائے۔ اب کچھ تیاری بھی کر لینا، میری ناک نہ کٹوا دینا، سب کہیں گے کہ شائستہ کے نوٹس پڑے تھے۔ بھیا، ناک کٹ ہی جائے تو اچھی ہے، جو ہر وقت بہتی رہتی ہے۔ عبدالرزاق کے شرارتی لہجے پر اس نے جھنجھلا کر پاؤں زمین پر پٹکے اور پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اسے روکتا ہی رہ گیا۔ تھینکس گاڈ، یہ امتحانوں کا طویل اور صبر آزما وقت ختم ہوا۔ کینٹین پر بیٹھے عبدالرزاق نے لمبی سانس بھر کر انکشاف کیا۔ اگر ہر 3 مہینے کے بعد ایگزامز ہو جائیں تو تم تو اچھے خاصے سمارٹ ہو جاؤ گے۔ نعیم نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے برگر اور پیپسی کا آرڈر دیا۔ یار، میں اب بھی اچھا خاصا سمارٹ ہو گیا ہوں، عبدالرزاق نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ ہاں، اب تم گونگلو نہیں، کریلے لگتے ہو، جاوید فلاسفر نے چھیڑا۔ نہیں عبدالرزاق، تم واقعی خاصے سمارٹ ہو گئے ہو۔ شگفتہ کے صاف گو لہجے پر اس نے اپنی شرٹ کے کالر کھڑے کیے اور شرٹ کی جیب سے چھوٹے سائز کا شیشہ نکال کر اپنا جائزہ لیا۔ آئینہ ٹوٹ جائے گا، بس کرو، بے جان چیزوں پر اتنا ظلم نہیں کرتے، شائستہ نے طنز کیا۔ بھائی، جب وہ تمہیں برداشت کر سکتا ہے
تو میں تو اچھا خاصا معقول بندہ ہوں۔ اس کے انداز میں شرارت کا رنگ نمایاں تھا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ اچھی خاصی تو ہوں میں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بول رہی تھی۔ تو کیوں؟ مجھ میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں کیا؟ عبدالرزاق نے بھی کھا جانے والے لہجے میں کہا۔ لو شروع ہو گئے پھر۔ اگر ان کی شادی ہو جائے تو سارا دن گھر میں برتن ہی ٹوٹا کریں گے، طوبہ نے بیزار لہجے میں کہا اور سامنے پڑی ٹرے سے برگر اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس گونگلو سے شادی کروں، شائستہ پٹاخ کر بولی۔ ہاں تو میری آنکھیں خراب ہیں جو میں اس ہری مرچ سے شادی کروں، عبدالرزاق نے بھی ترخ کر جواب دیا۔ اور جاؤ جاؤ، خوش قسمت ہوگا میرا لائف پارٹنر۔ کیوں؟ شادی کے بعد تم کیا گونگی بن جاؤ گی؟ عبدالرزاق نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں، تم بہرے ہو جاؤ گے۔ اس نے غصے میں برگر اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ یعنی کہ تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو؟ عبدالرزاق نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں۔ لیکن مجھے تو ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، اور اس کی بڑبڑاہٹ سوائے شائستہ کے سب ہی نے سنی تھی اور اپنی اپنی مسکراہٹیں چھپانے کے لیے گردنیں نیچی کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پوزیشن بھی مخالف گروپ لے جائے گا، جیدے فلاسفر نے نیا شوشہ چھوڑا۔ تمہارے منہ میں خاک، کبھی اچھی بات بھی کر لیا کرو۔ ساجد کو اس پیش گوئی پر غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ یار سمپل سی بات ہے، ہمارے گروپ میں 7 لوگ جبکہ ان لوگوں کا گروپ 13 لوگوں پر مشتمل ہے، اور ان میں سہیل گجر تو ہر وقت ہی کتابوں میں سر دیے رکھتا تھا، اور میڈم نے سارا سال سب سے زیادہ کتابیں ایشو کروائی ہیں۔ جیدے نے ماہرانہ تجزیہ پیش کیا۔ سہیل گجر پر تو مجھے شک ہے کہ وہ کتاب میں اپنی پینڈو منگیتر کی تصویر رکھ کر دیکھتا رہتا تھا، جبکہ میڈم بھی کوئی خاص اچھی اسٹوڈنٹ نہیں، ہر وقت اونٹ کی طرح گردن اٹھا کر دائیں بائیں دیکھتی رہتی ہے۔ یونیورسٹی میں ہونے والے ہر سانحہ پر سب سے پہلے پہنچنا تو گویا اس کا اخلاقی اور قانونی حق ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پیروں میں پہیے لگے ہوئے ہیں۔ نعیم نے بیزاری سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نہیں یار، لڑکی وہ ذہین ہے۔ ایک دفعہ MBA ایگزیکٹو ہال کے سیمینار میں اسے بولتے سنا تھا، خاصا نالج تھا اس کے پاس، جیدے نے توسیگی لہجے میں کہا۔ تو اس میں کیا ہے، ادھر ادھر سے چوری کر کے اکٹھا کر لیا ہوگا۔ نعیم کو یقین نہیں آیا تھا۔ بھئی چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کہ رزلٹ کب تک آ رہا ہے؟ میرا رپورٹنگ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، مجھے اس کی سخت ٹینشن ہے۔ شگفتہ نے بات ختم کرنے کے لیے توجہ دوسری جانب مبذول کروا دی۔ سنا تو یہی ہے کہ اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ جیدے کی اطلاع پر شگفتہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری تو یقیناً کوئی نہ کوئی سپلی ضرور ہوگی۔ عبدالرزاق کو بھی اپنی فکر پڑ گئی۔ اللہ بہتر کرے گا نالائکو، شائستہ نے سب کو تسلی دی۔ خود اس کا دل بھی اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ اگلے ہفتے میں 2 حیران کن خبریں پورے ڈپارٹمنٹ میں گردش کر رہی تھیں۔ پوری کلاس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گونگلو نے ڈائس بجا بجا کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سب کے چہروں پر بڑی خوشگوار حیرت تھی۔ پہلی خبر طوبہ اور نعیم چودھری یعنی کہ رتک روشن کی منگنی، اور دوسرا دھماکہ شائستہ عرف ہری مرچ کا پورے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کرنا تھا۔ دوسری پوزیشن سرکاری انے یعنی کہ ساجد دورانی نے، اور تیسری جیدہ فلاسفر لے گیا تھا۔ ہر کوئی حیران تھا۔ مخالف گروپ نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھیں۔ سارے پروفیسرز رک رک کر پورے گروپ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ گونگلو نے خلاف توقع پاس ہو جانے کی خوشی میں پورے ڈپارٹمنٹ کو فوراً سے ٹریٹ دے دی۔ اس وقت پوری کلاس میں ہنگامہ برپا تھا۔ یقین کرو آج کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ الیکشن میں ہارنے کا دکھ آج ختم ہوا ہے۔ ساجد نے سرشار لہجے میں اپنے گروپ کو مخاطب کیا۔ مجھے تو سواد ہی آ گیا، گونگلو نے کمینے لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ ہری مرچ نے چشمے کی اوٹ سے گونگلو کو دیکھتے ہوئے انتہائی متانت سے کہا، اور ویسے بھی بقول گونگلو کے ہری مرچ پوزیشن کے بعد خواہ مخواہ سوبر بننے کے چکر میں کم سے کم بول رہی تھی۔ ویسے شائستہ، تم سے ایک بات پوچھوں؟ گونگلو نے انتہائی شوق سے کہا۔ ہاں کہو، اس نے ناک چڑھائی۔ کیا جب تم بازار جاتی ہو تو کپڑوں کی دکان پر جا کر ان سے یہی کہتی ہو کہ جتنے ہرے رنگ کے سوٹ ہیں وہ لے آؤ؟ گونگلو نے شرارت سے نچلا لب دبایا تو شائستہ نے قدرے برا مانتے ہوئے اسے گھورا، جبکہ طوبہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اصل میں گرین کلر شائستہ کا فیورٹ کلر ہے، اوپر سے اس کے ابا جی کی بھی کینٹ میں کپڑوں کی شاپ ہے، اس لیے اس کی تو موجیں ہی موجیں ہیں۔ ریئلی؟
گونگلو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے یار دفع کرو ان کپڑوں والی خالص زنانہ گفتگو کو۔ میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ پہلی تینوں پوزیشنز ہمارے گروپ کی کیسے آ گئیں۔ ہم نے تو سارا سال کبھی میچ میں تو کبھی الیکشن میں ہارنے کا شوق مناتے ہوئے گزارا تھا، لیکن یقین کرو ان پوزیشنز کی وجہ سے ہماری تو بلے بلے ہو گئی۔ ہر جگہ بڑا VIP پروٹوکول مل رہا ہے آج کل۔ قسم سے شائستہ اور ساجد، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ رتک روشن خاصا جذباتی ہوا تھا۔ اس وقت ان کا گروپ کینٹین پر سموسے اور پکوڑے اڑانے میں مصروف تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے شائستہ، کہ تمہیں اپنے ٹاپ کرنے کی امید تھی؟ گونگلو نے ایک دفعہ پھر سے شرارت سے پوچھا۔ ہاں تھی، اس کے جواب نے سب کو ہکا بکا کر دیا تھا۔ وہ کیسے؟ مجھے پتا تھا کہ ان سب نکموں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوں، اور ویسے بھی ساری کلاس نے ایک دوسرے کے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کروائے ہوئے تھے، جبکہ میری اپنی خالص محنت تھی، اور پھر میرے پیپرز بھی خاصے شاندار ہوئے تھے۔ مجھے اپنی محنت اور اللہ کی رحمت پر مکمل یقین تھا۔ شائستہ ان سب کے پرجوش چہروں کو دیکھ کر بڑی متانت کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ ان کے لہجے میں حد درجہ اعتماد تھا۔ ہاں یہ تو ہے، اللہ کسی کی بھی محنت کو رائیگاں نہیں کرتے۔ شگفتہ نے بھی تائید کی۔ بھئی یہ باتیں تو ساری زندگی ہوتی رہیں گی۔ پہلے یہ بتاؤ شائستہ، ساجد اور جیدہ ہم لوگوں کو خصوصی ٹریٹ کہاں دے رہے ہیں؟ گونگلو نے سب کی توجہ ایک اہم ایشو کی طرف مبذول کی۔ یہی کیمپس میں، اور کہاں؟ جیدہ جو کافی دیر سے خاموش تھا پہلی دفعہ بولا تھا۔ ہرگز نہیں، ہم لوگ کیمپس کی کینٹین کی فضول چیزیں کھا کر بیزار ہو چکے ہیں، اس لیے ہماری طرف سے جواب ہے کہ ہم لوگ ہالی ووڈ ان اور شیرٹن سے کم پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ گونگلو نے صاف جواب دے دیا۔ جناب ہمارے ابا جی کی تمہارے ابا جی کی طرح فیکٹریاں نہیں چل رہی، اس لیے ہماری اوقات کے مطابق بات کرو، سمجھے؟ جیدے نے مصنوعی غصے سے کہا۔ میں تمہاری اوقات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں جیدے فلاسفر، زیادہ ٹرٹر کرنے کی ضرورت نہیں، تم 3 لوگ مل کر آسانی سے دے سکتے ہو، کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہم چندہ اکٹھا کر لیں گے۔ گونگلو نے مسئلے کا حل چٹکی بجاتے ہی نکال لیا تھا۔ منحوس، تو اس چندے سے اپنا ولیمہ کروا لینا، ابھی ہمارے حالات اتنے بھی ماڑے نہیں ہوئے کہ 2-4 لوگوں کو ٹھسوا نہ سکیں، اور یہ جو دونوں منگنی کروا کے اب معصوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہے جنہوں نے تم سب کی ناک کے نیچے عشق لڑایا اور کانوں کان خبر نہ ہونے دی؟ ان سے تو پہلے ٹریٹ لو۔ جیتے فلاسفر کی توپوں کا رخ طوبہ اور نعیم کی طرف تھا۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ہیں یہ ہم لوگ تمہیں کہاں سے یاد آ گئے؟ نعیم نے مصنوعی غصے سے پوچھا، جبکہ طوبہ کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ خفت زدہ انداز سے اپنی بیگ کی زپ سے کھیلنے لگی۔ ابھی تو سارے کھاتے کھلیں گے جناب، ہم ذرا فارغ ہو جائیں، جیتے فلاسفر نے دھمکی دی۔ فلاسفر جانے دے یار، یہ غریب لوگ جہاں کہتے ہیں ہم ٹریٹ دے دیتے ہیں، بلکہ ہم نہیں، بل صرف میں دوں گا۔ ساجد دورانی عرف سرکاری انے کے شاہانہ اسٹائل پر جیدے فلاسفر کے چہرے پر اطمینان کے رنگ بڑی تیزی سے پھیلے تھے۔ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ گونگلو نے کھلے دل سے سراہا تو سب اس مکھن پر بے ساختہ ہنس پڑے۔ اس دن وہ کافی دن کے بعد ہالیڈے ان میں اکٹھے ہوئے تھے، جہاں ٹیبل پہلے سے ہی بک تھی۔ فائنل ایئر کی کلاسز کے دوران ہی طوبہ اور نعیم کی شادی کا شوشہ بلند ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساجد کی اپنے چچا زاد کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا رہنے والا تھا اور اپنے MA کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھا، جبکہ جیدہ فلاسفر اکاڑے سے تعلق رکھتا تھا۔ یار دن کیسے تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، ابھی کل کی بات لگتی ہے جب ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، اور اب فائنل ایئر بھی مکمل ہو جائے گا۔ نعیم بہت سنجیدہ اور اداس لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں وقت بہت ظالم ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ گزرے ہوئے دن بہت یاد آئیں گے۔ گونگلو کے چہرے پر بھی اداسی کے رنگ نمایاں تھے۔ میں تو ہائر اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ چلا جاؤں گا، اور آج سے کچھ سال بعد جب تم لوگ کبھی یونیورسٹی میں آؤ گے تو میں اسی ڈپارٹمنٹ میں لیکچر دے رہا ہوں گا۔ جیدے فلاسفر نے اپنے ارادوں پر روشنی ڈالی۔ اور میں تمہارے اسٹوڈنٹ کو تمہارے کرتوت بتاؤں گا، رتک روشن نے شرارتی لہجے میں دھمکی دی، اور میں تمہاری لمبی لمبی ٹانگیں انہی اسٹوڈنٹ سے توڑواؤں گا۔ جیدے فلاسفر نے بھی ہنستے ہوئے حساب برابر کیا۔ اور ہری مرچ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ گونگلو نے چکن رائس کی پہاڑی اپنے پلیٹ میں
بناتے ہوئے سبز رنگ کے سوٹ میں چپ چپ سی شائستہ کو چھیڑا۔ پتہ نہیں، اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اچھا؟ اس نے حیرت سے سنجیدہ سی شائستہ کو دیکھا۔ ویسے تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ اپنی شائستہ نے جب سے پارٹ 1 میں ٹاپ کیا ہے تب سے ہی یہ کچھ سنجیدہ اور سوبر سی ہو گئی ہے، اور اس نے اپنی زبان کا استعمال بھی خاصا کم کر دیا ہے۔ تمہیں آخر تکلیف کیا ہے؟ شائستہ نے چمچہ اٹھا کر پلیٹ میں پٹکا اور خون خوار آنکھوں سے عبدالرزاق یعنی کہ گونگلو کو دیکھا۔ تم آخر پہلے کی طرح بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں بولوں یا نہ بولوں؟ وہ ضد ہوئی۔ سب محبت کی علامات ہیں۔ پہلے تو مجھے صرف شک تھا اور اب یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے۔ گونگلو کے سنجیدہ لہجے پر سب نے غور سے شائستہ کی طرف دیکھا، جو اتنی ساری نظروں سے خائف ہو کر اب رشین سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی تھی۔ عبدالرزاق، کیوں تم اس بیچاری کو تنگ کر رہے ہو؟ شگفتہ نے اس کی سائڈ لی۔ یہ بیچاری نہیں، پوری گھنی ہے۔ وہ نہ جانے کیوں جھنجھلا رہا تھا۔ شگفتہ نے اس کے کوفت زدہ چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کی بے چینی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ نعیم نے بھی معنی خیز نظروں سے طوبہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کی۔ اور تم سناؤ، تمہارے مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ نعیم کے ذو معنی لہجے پر عبدالرزاق بری طرح سے چونکا اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بڑے بھیا واپس امریکہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کی امریکن بیوی نے وہاں شور مچا رکھا ہے، جبکہ اماں آج کل میری شادی کے لیے حد درجہ سنجیدہ ہیں۔ زور و شور سے لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ اوہ! نعیم اور طوبہ نے فکر مندی سے شائستہ کی طرف دیکھا، جس کے حلق میں نوالا پھنس گیا تھا اور وہ بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ دھیان سے یار! شگفتہ نے فوراً سے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے پانی کا گلاس بڑھایا، جسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے وہ کھانسی سنبھل گئی تھی۔ عبدالرزاق نے بہت فکر مندی اور محیط سے اسے دیکھا، جس کی ناک سرخ ہو رہی تھی، اور اب وہ خفت زدہ انداز سے پلیٹ کے اندر صرف چمچہ ہلا رہی تھی۔ بھائی لڑکی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس دائیں بائیں سے کوئی بھی دیکھ لو۔ جاوید فلاسفر کے حد درجہ سنجیدہ انداز پر سب چونک گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عبدالرزاق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی مطلب کا تو مجھے پتہ نہیں، بے شمار اچھی لڑکیاں ہیں، تم خود کسی ایک آدھ کا نام لے کر اپنی اماں کا مسئلہ حل کر دو اور ان باقی لڑکیوں کی خلاصی کرواؤ جو بیچاری روزانہ ریجیکٹ ہونے کا عذاب سہ رہی ہوں گی۔ نعیم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اور سب کان کھول کر سن لیں، خبردار، ہمارا ولیمہ اٹینڈ کیے بغیر کسی نے یہ شہر چھوڑا، چاہے آندھی آئے یا طوفان۔ نعیم چودھری کا ولیمہ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے شہر کے لوگوں کو 10 سون حلوے کے ڈبے فری بطور گفٹ ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا اپنے ولیمے پر اپنے ابے سے جوتے کھانے کا ارادہ ہے۔ عبدالرزاق نے ہنستے ہوئے اس کے ابا جان کی کنجوسی کی طرف توجہ مبذول کروائی تو سب ہنس پڑے۔ کھانے کے بعد نعیم نے اپنی گاڑی میں طوبہ، جاوید اور ساجد کو بٹھایا، جبکہ عبدالرزاق کی گاڑی میں شگفتہ اور شائستہ تھیں۔ رزاق بھائی پہلے شگفتہ کو ڈراپ کر دیجیے گا۔ طوبہ نے جاتے جاتے اسے چھیڑا تو وہ چونک اٹھا، جبکہ شائستہ نے حیرانی سے دوسری گاڑی میں خوش و خرم بیٹھی طوبہ کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اس کو کیا ہوا؟ کون سا زعفران کا کھیت دیکھ لیا اس نے؟ شائستہ نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر رزاق اور شگفتہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو نہ جانے کس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ شگفتہ کا گھر آنے تک وہ دونوں بے معنی سی بحث کو خاموشی سے سنتی رہی، حتیٰ کہ عبدالرزاق نے اسے بھی شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دانستہ خاموش رہی۔ اسے نہ جانے کیوں آج کل کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ خود بھی اپنی طبیعت کے اس رخ کو سمجھنے سے قاصر تھی، اور بعض دفعہ تو وہ خود حد درجہ جھنجھلا جاتی۔ بھائی کن سوچوں میں گم ہو؟ اگلی سیٹ پر آ جاؤ، میں تمہارا ڈرائیور تھوڑی ہوں۔ عبدالرزاق نے گاڑی ایک دم سے روک دی۔ گاڑی رکی تو اس نے چونک کر دیکھا۔ شگفتہ نہ جانے کب اتر گئی تھی اور وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے اس کے اترنے کی بھی خبر نہیں ہوئی۔ ارے شگفتہ کہاں گئی؟ اگلی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ ماشاءاللہ، عبدالرزاق نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی شائستہ بطول، آج تو فیصلہ ہو کر رہے گا کہ آخر تمہارے حواسوں کو ہوا کیا ہے۔ شگفتہ بی بی آپ کے سامنے
अपने घर के गेट पर उतरी, बल्कि तुम्हें भी खुदा हाफिज़ कहा, और तुम पूछ रही हो कि आखिर वो गई कहाँ। तुम ये बताओ कि तुम्हारी अकल कहाँ गई है। वो आज उसकी तबीयत दुरुस्त करने के मूड में था। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। उसके खुफ्त ज़दा लहजे पर अब्दुल रज़ाक ने बेहोश होने की एक्टिंग की। सॉरी, और वो भी तुम्हारे मुंह से? ओह माय गॉड, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब्दुल रज़ाक को सख्त ताज्जुब हुआ। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो एकदम से जज्बाती होकर फट पड़ी थी। अगले ही लम्हे वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे धुआंधार रो रही थी। अब्दुल रज़ाक के हाथों के तोते उड़ गए। ओ बेवकूफ़ लड़की, ये क्या फजूल हरकत है? अब्दुल रज़ाक ने उसे कंधे से पकड़कर रुख अपनी तरफ मोड़ा। बिलीव मी शाइस्ता, मैं तो मजाक कर रहा था। वो फ़ौरन से वजाहतें देने लगा। यकीन करो, तुम मुझे हमेशा लड़ती झगड़ती और दू बदू जवाब देती हुई ही अच्छी लगती हो। ये चुप चुप और खामोश सी शाइस्ता को तो हरी मिर्च कहने का भी दिल नहीं करता। उसकी बेचारगी में दी गई वजाहत को सुनकर शाइस्ता के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट दौड़ गई। वो रोना ख़त्म कर चुकी थी और खुफगी अमेज़ नज़रों से उसे देखते हुए बोली, तुम भी तो इतने स्मार्ट हो गए हो कि गोंगलू कहने को भी दिल नहीं करता। वो कहका लगा कर हंसा था और फिर शरारत अमेज़ नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मेरी शादी की खबर सुनकर तुम्हारे गले में फंदा क्यों लगा था? क्या? वो बुलंद आवाज़ में चीखी। मुंह धो के रखो अपना। वो तो मैंने चावल ज़्यादा मुंह में डाल लिए थे, वरना मुझे क्या मसला है? अच्छा, तुम्हें कोई मसला नहीं था तो फिर तुमने अपने खुफिया नोट्स मुझे क्यों दिए? उसने झुंझुलाहट से कहा। अच्छा, ये बात है तो फिर एग्ज़ाम्स के दौरान हमारी क्लास फेलो आफिया की अम्मी का भी तो इंतकाल हो गया था, तुमने उसे क्यों नहीं दिए? वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। हाँ ना, बताओ, अब बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई? वो उसे जिज कर रहा था। शट अप, तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हारी मदद की जाती। खामखा मेरी इंसानी हमदर्दी को गलत रंग दे रहे हो। तुम तो हमारे ग्रुप के थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी, और तुम खामखा खुश फहमी में मुब्तला हो रहे हो। वो नज़रें चुरा कर वजाहतें देती अब्दुल रज़ाक को बहुत प्यारी लगी थी। उसने गहरी आंखों से उसे देखा और मायने खेज लहजे में कहा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसी खुशफहमी के ज़ेर असर मैंने अपनी वालदा से कह दिया था कि इधर उधर लड़कियां देखना बंद करें। एक हरी मिर्च जैसी लड़की मुझे पसंद है, बस उसे फ़ाइनल करें। शादी के बाद मैं तुम्हें इस हरे रंग को हरगिज़ नहीं पहनने दूंगा, तो फिर मैं भी तुम्हें नदीदे लोगों की तरह ठूस ठूस कर खाने नहीं दूंगी। वो तेज़ी से बोली और अब्दुल रज़ाक के बेसाख्ता कहके पर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल गई है। तभी खुफ्त ज़दा अंदाज से उंगलियां मरोड़ने लगी। इसका मतलब है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? वो शौक हुआ। मैंने ये कब कहा? वो बौखलाई। देखो, मुकरो नहीं, वरना मैं अपनी वालदा की पसंद की हुई लड़की फ़ाइनल कर दूंगा। उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। और मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी, वो बेसाख्ता बोली। अब्दुल रज़ाक के बुलंद आवाज़ में लगाए गए कहके और पुरशौक नज़रों ने शाइस्ता को बुरी तरह से पजल कर दिया था। शर्म और हया के मिले जुले रंग उसके चेहरे पर फैले बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन वो मुतमईन अंदाज से सामने मौजूद साफ़ और रोशन सड़क को देख रही थी। उसे न जाने क्यों लग रहा था कि ज़िंदगी उसके लिए बहुत से रंग और खुशियाँ समेटे उसकी मुंतज़िर है। ख़त्म शुद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं कि अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।